वफाकी वज़ीर सेहत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए तकरीबन 12 रोज़ हो गए जिसमें उन्होंने अपनी जमात के बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब पर डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया था। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाज़गश्त और उसके हवाले से सवालात जो हैं आज भी पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि अचानक मुस्तफ़ा कमाल साहब को अल्ताफ़ हुसैन क्यों याद आ गए, वो भी इमरान फारूक के कत्ल के 15 बरस गुजर जाने के बाद, यानी कि बासी कड़ी में जो है उबाल आ गया। खुद MQM का कहना है कि जी अल्ताफ़ हुसैन का शहरी सिंध की सियासत से कुछ लेना देना नहीं। MQM पाकिस्तान ने अपने बानी से बतौर जमात अगस्त 2016 में रास्ते जुदा कर लिए और अब पार्टी के अंदर बज़ाहिर अल्ताफ़ हुसैन का कोई नाम लेवा नहीं। MQM का ये भी दावा है कि बानी से राहें जुदा करने के बावजूद पार्टी की सियासत और मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ा। सबूत के तौर पे वो फरवरी 2024 के इंतखाबात की जो कारकर्दगी है उसको मिसाल बनाकर पेश करते हैं। गो कि नाक़दीन का इल्ज़ाम है कि जी फतह इंतखाबी धांधली की वजह से जो है वो धुंधला गई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब के अल्ताफ़ मुखालिफ तनकीद का एक पहलू ये भी है कि MQM पाकिस्तान के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ बेचैनी है। MQM के पुराने रहनुमा पार्टी डिसिप्लिन की वजह से मीडिया पर खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार करने से गुरेज़ा हैं। लेकिन मेरी खुद जो चंद रहनुमाओं से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग और उसमें जो सख्त लबो लहजा इख्तियार किया गया था उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब के नाक़दीन खुलकर बात करने से गुरेज़ा हैं, लेकिन खुद मुस्तफ़ा कमाल तमाम सवालों का सामना करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब अपना कीमती वक्त देने का। आसान सवाल से शुरू करते हैं गुफ्तगू। 28 दिसंबर को यकयक आपको अल्ताफ़ हुसैन साहब क्यों याद आ गए? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोहरिक क्या था? आपके मैं इंट्रो से जो वो बहुत माजरत के साथ एग्री नहीं करता। आपने मुझे कहा कि मैंने इल्जाम लगाया, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। पाकिस्तान, आप तो मीडिया के सहाफ़ी हैं माशाल्लाह से, इतने इतने पुराने और इतने मंजे हुए हैं। आपको पता नहीं है कि क्या पाकिस्तान की अदालत ने 2020 में अल्ताफ़ हुसैन को मास्टर माइंड डिक्लेयर किया है? आपको ये पता नहीं है पाकिस्तान के लोगों को कि स्कॉटलैंड यार्ड ने वहां पर बंदा पकड़ा? आपको ये रिपोर्ट, ओवन बेनेट जॉन की रिपोर्ट पता नहीं है कि रॉ जो है वो बरतानिया को अल्ताफ़ हुसैन का केस चलाने नहीं देना चाहती? क्या आपके पास इफ्तिखार हुसैन की गिरफ्तारी की खबर नहीं है कि जिसको हीथ्रो एयरपोर्ट से डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में गिरफ्तार कर लिया गया? और 2020 में जो पाकिस्तान की अदालत ने स्कॉटलैंड यार्ड की मदद से, जो कि स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पर आई, ब्रिटिश एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं, जो हाई कमिश्नर थे उस वक्त, वो सब लोग इन्वॉल्व हुए और फिर पाकिस्तान ने जो डिसीजन किया उस डिसीजन को जो ब्रिटिश हाई कमीशन उसने एंडोर्स किया। वो सारी चीजें छपी हुई हैं। अच्छा, मुझे एक जुमला मुझे कहने दें। वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 2020 में 3 लोगों को जो है उम्र कैद की सज़ा हुई है। हमें ये भी पता है कि मतलब है कि जो भी उस केस की वो हुआ था, लेकिन बरतानवी हुकूमत, में ऑफिशियली बात कर रहा हूँ कि बरतानवी हुकूमत ने तो अल्ताफ़ हुसैन को एक कहते हैं ना लीज दी हुई है, खुली छूट दी हुई है। तो नहीं सुनिए, उसमें आप ये अधूरी बात है कि 3 लोगों को सजा ही। उसी सजा में ये सबसे पहली हेडलाइन इस वाली बात की है कि इसका मास्टरमाइंड अल्ताफ़ हुसैन है। अच्छा, वो क्यों नहीं बोलते? उसी सजा में लिखा है, उसी सजा के पेपर में लिखी हुई है बात, हेडलाइनों में छपी हुई ये वाली बात। ये क्यों नहीं बोलते? मान लिया कि 2020 में सजा हो गई, तो अब मेरा सवाल जो था कि मोहरिक क्या है? मेरे कहने पे ना माने, मैं तो आपको अच्छा आज आ जाते हैं कि अभी ये बात क्यों 2026 में 2025 में ये बात? भाई आपने नहीं देखा कि बरतानिया में बैठकर इमरान फारूक, जिनको वो शहीद इनकलाब कहते हैं, उनकी मिसेस की डेथ पर, उस डेथ बॉडी को यहाँ भेजने के लिए वो दुनिया भर से चंदे कर रहा है। जिसको 6000 पाउंड चाहिए वो दुनिया भर से चंदे कर रहा है। फिर वो वहां पर अपने सोशल मीडिया पे ये खिताब कर रहा है, बात कर रहा है कि वो ये बताएगा कि डॉक्टर इमरान फारूक मारा। ये वजह बनी। वो कातिल जो कि 15 साल पहले कत्ल करके, फोन कॉल रिसीव करके, सबूत और शवाहिद के साथ ये जो है वो पकड़ा जा चुका, नॉमिनेट हो जा चुका। उसको अदालत ने 2020 में सजा दे दी, एब्सकॉन्डर कह दिया, मास्टरमाइंड कह दिया। 15 सालों से वो बरतानिया में है। एक अपील जमा नहीं करवाई कि मेरे शहीद इनकलाब के कातलों के मास्टरमाइंड का पता लगाओ। एक बयान नहीं दिया आज तक।
کوئی عدالت میں نہیں گیا, وہ 15 سالوں کے بعد آج بیٹھ کر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے کہ وہ قاتل بتائے گا کہ قاتل کون ہے. یہ وجہ بنی مصطفیٰ کمال کی بات کرنے کی. تو ہاں بالکل یہ سمجھے کہ الطاف حسین صاحب نے جب یہ کہا, دعویٰ کیا کہ وہ بتائیں گے, تو اس کے رد عمل میں آپ نے یہ پریس کانفرنس کی. مگر پھر سوال ہوتا ہے کہ مطلب ہے جب ان کی ایک حیثیت نہیں رہی, جو ایم کیو ایم کہتی ہے اکثر کہتی ہے کہ جی وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں, تو آپ کے خیال میں جو ہے اتنا بڑا رد عمل دینے کی ضرورت تھی؟ میری کچھ آپ کی پارٹی کے لوگوں سے, سینئر لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کچھ تحفظات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو ہوا وہ ہوا, لیکن جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا بقول ان کے ایک سوئے ہوئے مسئلے کو کیوں اٹھایا گیا اس وقت؟ جی وہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے. ہمت پیدا کریں, میرے سامنے بات کریں. ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے. یہ سب لوگ الطاف حسین کے بینیفیشریز تھے نا. ان کو الطاف حسین را کا ایجنٹ, قاتل, بدماش, اپنی عورتوں کو بٹھا کر جو ہے وہ تربیت دیتا ہوا کیمرے کھول کر, وہ اس کو ان سب کو جو ہے وہ برا نہیں لگتا. الطاف حسین کا بینیفیشری تو میں بھی تھا. یہ بے غیرت لوگ ہیں, ان کو کوئی حیا شرم نہیں ہے اور یہ منافق ہیں. ہمت پیدا کریں, اتنی ہمدردی الطاف حسین سے ہے, ہمت پیدا کریں کہ آج جا کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اوپنلی. میرے سامنے کوئی یہ بات نہیں کرتا. تو دیکھیے اگر آپ جو ہے وہ بھائی میں بھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا کیمرے پہ, آ جائے نا وہ بات کریں. تو میں ایسے لوگوں کا منافق کہنے کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ, ہم نے اس کی چونکہ چودراہٹ پر بم گرا دیا ہے, ان کے ساتھ ساتھ اور بھی جن کی چودراہٹیں چل رہی تھی وہ بھی سب جو ہے اس کے اندر مارے گئے ہیں. اس لیے وہ طبقہ یہ والی بات کرتا ہے, جو قوم ہے, جو ورکر ہیں, جو کارکنان ہیں, اور وہ بہت سارے ذمہ داران جن کو جو ہے جب سچ پتا چلا تو وہ آج جو ہے بالکل سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان میں سے کسی کو بھی یہ والی پرابلم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ لیں کہ پارٹی میں کچھ فرکشن ہے. جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آپ جو ہیں وہ سوالوں کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں, لیکن جو آپ کے سینئر رہنما ہیں کہ جب میں نے بذات خود بات کی وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی ڈسپلن ہو, دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کا احترام ہو کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے بات کر دی, لیکن دل میں ان کے کہ بھئی ایک بلا وجہ کا ایشو بقول ان کے جو ہے چھیڑا گیا. تو اس کا مطلب ہے پارٹی میں فرکشن ہے, دو رائے ہے اس معاملے کے اوپر. جی ایسے دیکھیں نا, وہ آپ مجھے خود آپ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں, انسان ہیں نا, آپ کے اندر بھی ایک عقل و شعور ہے. مجھے بتائیے جو بچہ 2010 میں عمران فاروق کا مرڈر ہوا ہے, 3 سال کا 5 سال کا تھا, وہ آج وہ 18 سال کا 20 سال کا ہو گیا ہے. جب مرڈر ہوا, جب یہ ٹیسو بہا رہے تھے, جب یہ ڈرامے کر رہے تھے, اس وقت تو اس کو ہوش نہیں تھا. آج اسے ہوش ہے. آج اگر کوئی شخص قوم کا رہنما بن کر آج کی جنریشن کو یہ کہہ رہا ہے, تو مجھے بتائیے کہ ہمیں سچ نہیں بولا. آپ مجھے اس پریس کانفرنس سے پہلے آخری پریس کانفرنس مجھے میری کب آپ کو یاد ہے؟ مجھے بتائیے کہ میں روزانہ الطاف حسین کا ذکر کر رہا ہوں, میں نے بھی چھوڑ رکھا تھا. بالکل چھوڑا ہوا تھا. جی وہی میرا بھی سوال تھا. سالوں سے چھوڑ رکھا تھا, سالوں سال سے چھوڑ رکھا تھا. لیکن سر جب جو ہے وہ کوئی اتنی بلیٹنٹ, اس کی ہمت دیکھیں آپ کہ ایک قاتل جس نے قتل کیا ہے, جس نے کوئی اپیل نہیں کی ہے, جس نے وہاں پر ان کے بیوی بچوں کی کوئی آبیاری نہیں کی ہے, وہ خیرات کے مکان میں رہ رہے ہیں, خود محل میں رہتا ہے, 8 مکانات ہیں وہاں پر, اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے لاش. تو بھئی ہم نے وزارت لینے کے لیے اتنی جدوجہد نہیں کی تھی, الطاف حسین نے ہمیں سب کچھ دے رکھا تھا. تو میں بہت معذرت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس تھاٹ کو منافقت سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا. اور اگر کوئی نہیں, کسی نے میرے سامنے آ کے میرے سامنے بات کرے نا, اور چلے کیمرے پہ بات نہیں کر, میرے سامنے بات کرے, نہیں پوری ایم کیو ایم, جو کہ ایم کیو ایم صحیح ہے, جو کہ قوم کا سوچتی ہے, اور جو وہ بالکل اس نے جو ہے مجھے اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور دوسرے لوگوں کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات نہیں ہے. اچھا مجھے یہ سمجھائیے کہ میں نے وہ الطاف حسین صاحب کا کلپ جو ہے ہو سکتا ہے پورا نہ میرے پاس پہنچے, انہوں نے اشارے کنایوں میں بات کی کہ میں بتاؤں گا جس کے بارے میں جو بھی ان کا دعویٰ ہے. کسی پہ براہ راست الزام تو نہیں لگایا؟ آپ عجیب بات کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 2020 میں کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے. ہمیں ایسے پتا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے. جو افتخار حسین ہے, اس نے کال ریسیو کی ہے قاتلوں کی, وہ قاتل بتا چکے ہیں سارا. آج وہ یہ والی بات بھی, اشارے کناروں والی بات بھی وہ کر, مطلب اسی بات پہ ہمارا خون کھولتا ہے نا کہ ہاؤ ڈیئر یو آر یار. تم نے کتنا جو ہے وہ, کتنا ہمیں جو ہے وہ کمتر سمجھا ہوا ہے, ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ تو 15 سال کے بعد. اصل میں مسئلہ یہ کہ کوئی کسی کا پرسنل, میرے اور آپ کا کوئی پرسنل ہوتا نا, اور پھر کوئی قاتل اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہوتے, اور وہ 15 سالوں کے بعد آپ کو کہیں نظر آتا, تو اور وہ پھر یہ بتا رہا ہوتا کہ وہ اشاروں میں بتا رہا ہوتا کہ یہ میں بتاؤں گا کہ قتل کس نے کیا, اور جس کے بارے میں بالکل دنیا
کلوز کر چکی ہو بات کہ بھئی یہی قاتل ہے, تو میں دیکھتا کہ پھر آپ کسی سگے کے جانے پہ جو ہے وہ آپ کا خون کھولتا, یا آپ اسی طرح بردباری اور اسی طرح سے منافقت سے کام لے رہے ہوتے. میں جو ہے وہ میں سچ کو صحیح ٹائم پر, اللہ نے مجھے یہ طاقت ہمت دی ہے, جب تک میری سانسوں میں سانس ہے میں جھوٹ, جتنا لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے مصطفیٰ کمال اتنا سچ بولے گا انشاءاللہ. اچھا یہ مجھے ایک بات سمجھائیے کہ اب ماشاءاللہ وزیر بھی ہیں, آپ کی جماعت جو ہے وفاق میں مطلب حکومت کا حصہ ہے, کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان جو ہے آفیشلی پرسیو کیوں نہیں کر رہا برطانیہ کے ساتھ اس معاملے کو, جبکہ ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ برطانوی بڑا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, قانون کی بالادستی کی وہ ریاست بات کرتی ہے, کیوں آپ لوگ جو ہیں الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ہیں مربوط طریقے سے, منظم طریقے سے کہتے ہیں نا کہ اپروچ نہیں کریں ان کی گورنمنٹ کو کہ جی حوالے کریں؟ جی دیکھیے وہ تو یہ اپروچ تو کر چکی نا, نہیں ہوا حوالے. پاکستان کو پتا ہے فورن منسٹری کو کہ وہ نہیں ہوں گے حوالے, چونکہ ان کے قوانین ایسے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے حوالے. اور جبھی تو کیس یہاں چلا, برطانیہ اپنے سارے ثبوت و شواہد, آپ کو پتا ہے نا کہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ بھئی جب مرڈر ہوا اسکاٹلینڈ یارڈ نے قاتلوں کا پتہ لگا لیا, تصویریں نکال لی, ڈیٹیل نکال لی, فورنزک نکال لی, ان کی کال کی ساری جو ہے وہ کنورزیشن نکال لی, پھر پتہ چلا کہ قاتل جو ہے وہ قتل کر کے فلائٹ سے لندن برطانیہ چھوڑ چکے ہیں. برطانیہ کی انفارمیشن پہ یہاں کے اداروں نے ان کو پاکستان انٹر ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا. پھر انہوں نے یہ ٹریس کر لیا کہ بھئی انہوں نے قاتلوں نے کال کر کے کس سے بات کی ہے, افتخار حسین اس میں نومینیٹ ہو گئے. افتخار حسین کو انہوں نے لندن میں ہیترو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا. آپ اون بینٹ جان جو کہ آپ دنیا کا نامور صحافی ہے, اس کی بیک ٹو بیک رپورٹ نکالے, آج بھی آن لائن پڑی ہوئی ہیں. بی بی سی کا وہ اتنا بڑا نمائندہ ہے, میں 10 سالوں سے یہ والی بات کر رہا ہوں, اس نے پوری رپورٹ جاری کر دی. میں پہلے دن سے یہ والی بات کہہ رہا ہوں جو اون بینٹ جان نے بات کی بہت بعد میں, کہ بھائی برطانیہ کو انڈیا نے مجبور کیا ہے اپنے ہائیسٹ آفس سے کہ آپ اس کیس کو کراؤن پروسیکیوشن میں پیش نہ کریں, کیونکہ لوگ اس کے قتل کے نتائج تو بھول جائیں گے بعد میں. جو ڈاکومنٹ پکڑے گئے ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے, اس میں انڈیا پکڑا گیا ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں تو کسی پاکستان کی ایجنسیوں کے ہاں تو نہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں تو پکڑا گیا, جس کو دنیا یقین کرے گی. پہلی دفعہ الطاف حسین نے را کو پکڑوا دیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں, جس کی وجہ سے انڈیا نے اس کیس کو, را نے اس کیس کو نہیں چلنے دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ ماشاءاللہ سے بہت نامور آپ کا نام ہے, اور میں پاکستان کے سارے سننے دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں, آپ اون بینٹ جان لکھیں اور ایم کیو ایم لکھیں, اور اس کی آپ رپورٹ دیکھیں. اگر وہ اون بینٹ جان تو نہیں ہے نا بھئی ہمارا کارکن یا ایسا نان فیمس, کیا اس کی کوئی وہ ایک بڑا نام ہے. یہ بتائیے کہ اس کیس میں اسکانڈر بھی ہیں لوگ, ابھی بھی اسکانڈر ہیں, ان کے بارے میں کچھ آپ؟ 3 لوگوں کو ایبسکانڈر انہوں نے کیا ہے. الطاف حسین, ایم انور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایم انور اللہ کو جو ہے ان کی مغفرت فرمائے, اور افتخار حسین, ان تینوں کو ایبسکانڈر کیا, اور اس میں الطاف حسین کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے, ماسٹر مائنڈ قرار دیا. اور آپ کو یاد دلاتا چلوں, دیکھیے الطاف حسین نے برطانیہ میں عمران فاروق کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے لیے یا قاتلوں کو پکڑنے کے لیے تو کوئی اپیل نہیں کی, لیکن جب ان کے اسی ایم کیو ایم نے ہمارے مرجر سے پہلے الطاف حسین کی پراپرٹیز کے لیے کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر کیس کر دیا, اور وہ کیس ایم کیو ایم جیت گئی, ایم کیو ایم پاکستان جیت گئی, کہ ساری پراپرٹیز جو ہے وہ ایم کیو ایم کی پراپرٹی جو لندن میں ہے, اس پراپرٹی کو بچانے کے لیے الطاف حسین نے جو ہے وہ اپیل دائر کر دی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر کے اپنا وکیل کھڑا کیا ہوا ہے. پراپرٹی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اپیل دائر ہو رہی ہے کہ پراپرٹی الطاف حسین کی ہے. عمران فاروق کے قاتل کو پکڑنے اور پکڑوانے اور اس کے ماسٹر مائنڈ کے لیے ایک کوئی 4 لائن بھی لکھ کر جمع نہیں کرائی ہے. قاتل ہے. یہ مجھے بتائیے کہ پرانی بات ہو گئی, قاتل جب یہ کہے گا کہ وہ بتائے گا کہ جو وہ قتل کس نے کیا, تو پھر مال کی سانسیں چل رہی ہوں گی تو آپ اس کو خاموش نہیں پائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے, پرانی بات ہو گئی, لیکن بقول مطلب ہے کہ الطاف حسین صاحب اور ڈاکٹر عمران فاروق میں کیا وہ جو کہتے ہیں ڈفرینسز کی, اختلافات کی کیا وجہ بنی ہوئی تھی؟ یہ جو ساری ان کی حرکات و سکنات ہیں, اس کے اوپر وہ احتجاج کرتے تھے, کیونکہ وہ ساتھ کے تھے, تو ان کی جو ہے ان کا لیول پارٹی میں کسی بھی دوسرے آدمی سے, چاہے وہ کتنا ہی سینئر ہو, سب سے مختلف تھا. ڈاکٹر عمران فاروق نے شروع کے دنوں کے ساتھی تھے,
انہوں نے ساری تکالیف پریشانیاں اٹھائی ہیں. تو جو یہ الطاف حسین کی حرکات و سکنات تھیں ساری, ان کا پینا پلانا, ان کی اور ایکٹیویٹی, اس سے وہ ہمیشہ نالا رہتے تھے. ان کے شور شرابے, گالن گلوچ, نشے میں دھت تقریر کرنے سے نالا رہتے تھے, جس کے اوپر وہ بات کرتے تھے, ناراض ہو جاتے تھے اور چلے جاتے تھے چھوڑ کر. پھر الطاف حسین ان سے جو ہے وہ گالن گلوچ کروایا کرتے تھے دوسرے لوگوں سے. ڈیفینیٹلی جو ہے اس وقت جو الطاف حسین لوگوں کو کہتے تھے وہ لوگ کرتے تھے, اس پہ وہ ناراض رہتے تھے. آپ کو ریکارڈ پہ کہوں کہ عمران فاروق نے اپنے مرڈر سے پہلے بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ میں الطاف حسین اور ان کے لوگوں کی کمپلین کر رکھی تھی کہ مجھے میری جان کو ان سے خطرہ ہے. اور اسی زمانے میں ہم جس وقت ایم کیو ایم میں تھے, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بلا کر باقاعدہ انٹیروگیشنز کی ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کو پوچھا ہے. ڈاکٹر عمران فاروق نے ان کو کمپلینس کر رکھی تھی پہلے سے. اچھا یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم لندن اس کی کوئی انگریس ہے بھی کراچی جیسے شہر میں؟ اور دوسری بات یہ نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, کیونکہ بالکل نہیں ہے. اور پھر دوسری بات, جو ابھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, اس پہ جو آپ کے بعض دوستوں کا جو رد عمل ہے, اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گوشہ ہے, نرم گوشہ ہے. تو یہ نرم گوشہ کیوں, جبکہ مطلب ہے آپ کو پتہ ہے ان سب چیزوں کے بارے میں, ان کو بھی پتہ ہوگا ظاہر ہے, وہ تو بہت کنیکٹ ہے. یہ کہ معذرت کے ساتھ بے غیرت لوگ ہیں, ان کو قوم کی حیا سے, ان کو قوم کی عزت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی اپنی بے نااہل لوگ ہیں جو کہ میک ڈونلڈ میں ڈیلیوری بوائے کے بھی کام نہیں کر سکتے ہیں. وہ لوگ, ان کو ایم کیو ایم کے نام پر بدماشی یہاں پر ملی بھی تھی, ایم پی ایس بن رہے تھے, وزیر بن رہے تھے, اور وہ الطاف حسین چاہے کتنی بھی خرافات بک رہا تھا, کچھ کر رہا تھا, وہ یہاں پر ان کی بدماشی چل رہی تھی. ہمارے آنے کے بعد ان کی بدماشی ختم ہو گئی کیونکہ ہم نے ان کے سب سے بڑے بدماش پر بم گرا دیا. اب وہ ان کی تو روزی روٹی تھی ساری, ان کا چولہا جل رہا تھا اس سے, اب وہ ہو گئے بے روزگار. ان کو وہی الطاف حسین جو ہے وہ بکواس کرتا ہوا, قوم کو بچے مرواتا ہوا, اپنا تماشا بنواتا ہوا پوری قوم کا, وہ ان کو وہی اچھا لگتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی ساری دال روٹی چل رہی تھی. اب نہیں چل رہی, اس لیے ان کو نرم گوشہ ہے, اس لیے آج وہ بھائی بھائی کی بات کرتے ہیں, اس لیے آج وہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی. اچھا یہ بڑا آئرونک نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے نقاد ہیں الطاف حسین صاحب کو, اس وقت سے آپ تنقید کر رہے ہیں کہ جب ان کا بڑا جاہو جلال ہوا کرتا تھا شہر میں, پارٹی ان کے ساتھ تھی, اس وقت سے آپ کر رہے ہیں. اب آپ کو ان لوگوں کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے ایم کیو ایم کے اندر رہتے ہوئے کہ جو نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں, جو مطلب ہے آپ خود فرما رہے ہیں ان کے بارے میں جو بھی الفاظ استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے, اور ان کے لیے کتنا مشکل ہے آپ کے ساتھ چلنا؟ دیکھیے میرے سامنے کوئی نہیں کرتا نا, ہمارے سامنے نہیں کرتا, لیکن وہ بہت بہت انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہیں نا, انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہیں. اور ان کی جو ہے وہ ان کا جلنا کڑنا, ان کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اس پہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کی کنڈیشن پہ مجھے پتا ہے سارا, اور ان کی سازشیں, ان کی ساری چیزیں, بٹ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور وہ کسی قابل نہیں ہیں. وہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے مرنے سے پہلے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے 99.9% لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور وہ آج بھی جو لوگ ہم سے جڑے وہ ہم سے سوال کرتے تھے, لیکن وہ منافق نہیں تھے, وہ جینوینلی سمجھتے تھے کہ جو ہے الطاف حسین ٹھیک ہے. وہ جب انہوں نے سوال کیا, ہم جینوینلی سمجھتے تھے کہ الطاف حسین, جب ہمارے آنسرز کو دیکھ کر, ہماری باتوں کو, ہماری لاجک کو سمجھ کر, ثبوت و شواہد الطاف حسین نے خود دیے ہوئے, اس کے بعد انہوں نے, جن کو قوم کی فکر تھی, لوگوں کی فکر تھی, انہوں نے پھر اس کو چھوڑا ہے اور آج جینوینلی اس سے نفرت کرتے ہیں. لیکن وہ منافق چند جو اس کے بینیفیشری تھے, ان سے ان کی بدماشی چل رہی تھی, ان کو کوئی اس سے غرض نہیں کہ قوم کا کیا بیڑا. رات میں تقریر کرتا تھا, ہم پورے شرمندہ اگلے دن گھومتے تھے کراچی میں. اچھا مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو ابھی نرم گوشہ رکھتے ہیں بقول آپ کے, وہ دورہ کھیل رہے ہیں, ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ پھر آپ نے کسی انٹرویو میں کہا کہ جی 8 لوگ ہیں, ان کے کچھ اگر آپ لوگوں نے ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیے, کیا نام ہے ان کے؟ چھوڑ دیں نام جو ہے وہ, اتنا تو میں وہ نہیں ہوں ابھی بچہ کہ آپ مجھ سے ابھی اس پہ نام بھیجیں گے. ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں, اور ان کے نمبرز ہی نہیں ہے ایسے کہ جو ہے وہ جن کا ذکر کیا جائے. یہ تو آپ سوال کر رہے ہیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ. میں نے 90 پہ بیٹھ کر, میں بہادر آباد پر بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے. میں نے اس کے چیئرمین سے کو بتا کے پریس کانفرنس کی ہے. اس کے چیئرمین کو نے, ایم کیو ایم کے چیئرمین نے, خالد مقبول صدیقی نے, ایم کیو ایم پاکستان کے میڈیا
جو سیل ہے اس سے دعوت نامہ جاری ہوا ہے. تو میں تو کوئی اس شائع ہوئے بات نہیں کا کر رہا. اندیشہ ہے کہ ایم کیو میں مزید ٹوٹ پھوٹ ہو جائے. لگتا کوئی ہے ٹوٹ پھوٹ نہیں ایم کیو میں, کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی. صحیح اور غلط کی جو ہے وہ بات ہمیشہ, اور صحیح جو ہے وہ 99.99% ہے, اور جو غلط ہیں یا تو ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر فارغ ہو جائیں گے. اچھا, مجھے جاتے جاتے کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہمیں ریپ اپ کرنا ہے, ایک بہت زیادہ کراچی میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال بیٹھا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کا اس شہر میں اثر, اور بے شک وفاق کی وہ ہے, وفاق کے ساتھ حکومت کا حصہ ہے, اسمبلی میں نمائندگی کر رہی ہے, صوبائی اسمبلی میں, لیکن اب اس کی مقبولیت جو ہے بہت کم ہو چکی ہے. اور اس کے طور وہ پھر بتاتے ہیں کہ جناب مطلب ہے کہ جو کراچی کا جو ایک مقدمہ ہے وہ اتنے مؤثر انداز سے نہیں لڑ رہی ہے, شہری سندھ کا مقدمہ اس مؤثر انداز سے نہیں لڑ رہی ہے. جی ہم نے اپنے شہری سندھ کا, میں نے اپنے گھر کا مقدمہ تھوڑی لڑا ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. ابھی اس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں پوری جو ہے میں نے تمام 27ویں 28ویں ترمیم کی جو بات ہوئی ہے 27ویں ترمیم کی, اس میں میں نے پوری ڈیٹیل بریفنگ دی ہے جو ایم کیو ایم کی آئینی جو ہم نے مسودہ تیار کر کے کہاں کیا کیا پروگریس ہم نے کی ہے, ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی, اس کی میں نے ڈیٹیل دی ہے پوری. یہ بھی جو ہے وہ اگر میں نے یہ جو پریس کانفرنس کی تو میں نے اپنے گھر کے مسئلے کو تھوڑی اجاگر کیا ہے. یہ قوم کو بچایا ہے, میں نے قوم کے نوجوانوں کو بچایا ہے. بالکل ایم کیو ایم واحد جماعت ہے کہ جو شہر کی آبیاری اس نے پہلے بھی کی ہے, آج بھی کر رہی ہے, آئندہ بھی کریں گے. ہاں ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کو اس طرح سے شاید نظر نہیں آتی ہوں گی, وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ بہت جلد اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے, اور چلیں وہ بھی یہ نظر آئیں گے. کراچی شہری سندھ کے مسئلے پہ ایک اور آپ سے نشست کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے کچھ وفاقی وزیر کی, ایم کیو ایم کے رہنما کی. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑنی ہے؟ تحریک انصاف اس معاملے پر حکومتی پالیسی سے متفق نہیں, لیکن اپنے اوپر بڑھتی تنقید کے پس منظر میں آج تحریک انصاف کی مرکزی قیادت نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الزام حقیقت کے برعکس ہے کہ ان کی جماعت کے پی میں اس معاملے پر تعاون نہیں کر رہی. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جن کی جماعت اس معاملے پر قومی پالیسی بنانا چاہتی ہے جو آئندہ 5 سے 10 برس چلے, تاہم وہ لوگوں کو بے گھر دیکھنا نہیں چاہتی. ڈسپلیسمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے, ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بالکل زہر قاتل ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. جب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں, جب تک اداروں اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی, مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا. ہمارا پیغام یکجہتی کا پیغام ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی پر تہمت لگانا جو ہے مناسب نہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کر لاہ عمل تیار کریں, ایک دوسرے سے سیکھیں. کہ آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے پی ٹی آئی نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اس حساس معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی دعوت دی ہے. اگر یہ پیغام ہے تو اس کی ہمیں فائنل لائنز کو پڑھنا چاہیے. اندازہ تو یہی ہوتا ہے, لیکن تحریک انصاف اس معاملے پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا پیغام دیتی نظر آ رہی ہے, جسے منفی رویہ قرار نہیں دیا جا سکتا. کہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ گیند اب حکومت کے کورٹ میں ہے؟ لگ ایسے ہی رہا ہے. دوسری جانب حکومت بھی جو ہے تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے مسلسل اشارے دیتے نظر آ رہی ہے. ہم ڈائلاگ کے بالکل حق میں ہیں. کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں ہے. مذاکرات سیاست کا دوسرا نام ہے. بہت اچھی خواہش ہے, مثبت سوچ ہے, لیکن اس کے لیے ماحول بنانا حکومت کا کام ہے جس کے پاس طاقت و اختیار ہے. ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ لیڈر یعنی عمران خان کو قید میں رکھ کر مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور جناب وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب کے دورے سندھ پر بھی جو ہے بہت سو کی نظریں لگی ہوئی ہیں. سندھ حکومت نے سہیل آفریدی کو کہتے ہیں نا سرکاری پروٹوکول دینے کا اعلان کر دیا ہے, لیکن انہیں جلسہ گاہ سجانے کی اجازت جو ہے وہ تاحال نہیں ملی. وجہ سیکیورٹی خدشات ہیں. شہر کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو, ٹریفک چلتا رہے, کوئی ایسا نہ ہو نا سڑک پر آپ کوئی ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیں. وہ دمبا شمبا کھلائیں گے یار, شنواری کی کڑھائی کھلائیں گے, اور کیا ہوتا ہے روش ووش ان کو کھلائیں گے, لیکن یہ کہ سب ہوش میں رہیں. سہیل آفریدی کل سے سندھ کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں. اور جناب ایک بڑی پیش رفت یہ بھی ہے کہ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ جو ہے وہ 3 روزہ دورے پہ اسلام آباد سے لاہور پہنچ گیا. کھاریا میں ایم پی اے تنویر اسلم راجہ اور ملک فہد مسعود کی گاڑی پر نامعلوم نقاب پوشوں نے کہتے ہیں حملہ کیا اور ان کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے. قافلے کو جہلم کے قریب بھی روکا گیا, جہاں بتایا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے امجد خان نیازی اور ظفر اقبال گوندل کو جو ہے پولیس نے حراست میں لے کر تھانہ سٹی جہلم جو ہے منتقل کر دیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ نہ وہ کسی کو فتح کرنے نکلے ہیں, نہ گالیاں دینے اور نہ ہی پتھر مارنے, بلکہ آئین بچانے اور ظلم کے خاتمے کے لیے نکلے ہیں. یعنی کہ سیاسی محاذ پر بہت ہلچل برپا ہے. لیکن ایک اور محاذ اور زیادہ عام محاذ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ہے.
آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ کے دورے کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی قیادت جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے پاس ہے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کو، ان کے تمام رفاقہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف وہ لیڈ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے دورے بلوچستان اور وہاں پر جو دہشت گردی کے خلاف ہونے والی کوششوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج نیوز کوئٹہ کے بیورو چیف محترم مجیب احمد صاحب. مجیب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج وزیر اعظم کے دورہ کوئٹہ کی کیا ہائی لائٹس ہیں؟ دیکھیں، بہت اہمیت کا دورہ تھا. وزیر اعظم نے آج یہاں پہ کراچی کوئٹہ چمن شاہراہ کا افتتاح کیا N25. اس کے علاوہ بلوچستان میں 5 دانش اسکول بننے جا رہے ہیں. ایک اور اہم چیز جو ہونے جا رہی ہے وہ نوکنڈی سے سبی تک کا ریلوے ٹریک ہے جو 600 کلومیٹر طویل ہے اور $400 ملین اس پہ لاگت آئے گی. اچھا مجیب صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں بلوچستان کو اور خیبر پختونخوا کا موازنہ کیا. آج غالباً جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کچھ تعریفی کلمات کہے، حالانکہ کہ بلوچستان عموماً جو ہے منفی خبروں کی زد میں آتا ہے، تنقیدی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ذرا اس کا کچھ ہمیں سمجھائیں کہ کیا صورتحال رہی؟ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت تفصیل سے اس کا احاطہ کیا تھا کہ بلوچستان میں جو کاوشیں ہو رہی ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں بلوچستان میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ پہلے جو فنڈز آتے تھے ترقیاتی فنڈز وہ صرف کاغذوں میں خرچ ہوتے، گراؤنڈ ورک نہیں ہوتا تھا. اس دفعہ جو ہے صورتحال کچھ بدل گئی ہے. اب بنائی گئی ہے DCC ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی، جس میں نہ صرف انتظامی لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، بلکہ جو دیگر ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے اور انتظامی ادارے، ان کے بھی نمائندے شامل ہیں. یہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی ان ترقیاتی منصوبوں پہ نظر رکھتی ہے جو جس ضلع میں ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں سے ڈیلی بیسس پہ رپورٹس حاصل کی جاتی ہیں کہ جو منصوبہ ہے کیا وہ کاغذوں پہ تو نہیں ہے، عملاً اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تمام ذمہ داری سونپ دی گئی ہے جو وفاقی ادارے ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں یا جو انتظامی افسران ہیں ان کو. پولیٹیکل جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہو پا رہا. وزیر اعظم نے آج کوئٹہ میں بہت تعریف کی. میں خطہ کلامی کر رہا ہوں، آپ تو منتخب نمائندوں کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے علاقوں میں نہیں جا رہے، کام نہیں کر رہے، اور جو کچھ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کا بھی سیر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے سر نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ظاہر کرپشن اتنا بڑا ایشو تھا، پور گورننس اتنا بڑا ایشو تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ اپنے حلقوں میں جانے سے کتراتے ہیں. ان کو امن و امان کے مسائل کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ ان کو خطرات بھی لاحق ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اپنے حلقوں میں جاتے ہوئے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے، فیس نہیں کرتے. یہ فیس کرنے کا کام جو ہے ضلعی انتظامیہ دیکھ رہی ہے. آپ نے ذکر کیا کے پی اور بلوچستان کا موازنہ کریں تو وہاں پہ جو مسئلہ ہو رہا ہے وہاں پہ گورنمنٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہی. اس وجہ سے دقت ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تو بالکل پرعزم ہے. اس پہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، اور دیکھا بھی یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 7-8 ہزار اپریل کہ دونوں جگہ کی دہشت گردی میں بھی فرق ہے. مطلب ہے یہاں پہ جس طرح کے انسرجنٹس ہیں بلوچستان کے اندر، جو دہشت گرد ہیں وہ قوم پرست ہیں اور ان کا ڈائمنشن ڈیفرنٹ ہے، کے پی کی ڈیفرنٹ ہے. لیکن میں یہ ڈیٹا دیکھ رہا تھا، ڈی آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس کا تھا، کہ بلوچستان میں آپ کے صوبے میں جو کہ 44% ہے ملک کا، وہاں 58,778 کے قریب جو ہیں آپریشنز ہوئے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ، جبکہ کے پی میں 14,658 ہوئے ہیں. اور لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں لیسر نمبر آف ٹیررسٹ اٹیکس ہیں 1557، اور جبکہ کے پی میں زیادہ ہیں 5,397. تو یہ اعداد و شمار کس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ زیادہ ایکٹیو جو ہے سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں؟ جی بالکل احمد صاحب، اس میں تو کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے. تمام اعداد و شمار سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر دہشت گردی کے واقعات کم ہیں اور آپریشن زیادہ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے سیکیورٹی فورسز کو کامیابیاں مل رہی ہیں، اور وہ کافی تعداد میں لوگوں کو پکڑ بھی رہے ہیں، منصوبے ناکام بھی بنا رہے ہیں. کہ بلوچستان کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو ایک کہتے ہیں نا، آپ بتا رہے تھے کہ نمائندوں کو خوف ہے جانے سے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف بانڈ ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں سر شام، لوگوں کی موومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے، ریلوے ٹریک ابھی بھی خطرے میں ہے. تو یہ ایشوز تو ہیں وہاں پر، بڑے گمبھیر ایشوز ہیں. جی بالکل، اس میں شک نہیں ہے، یہ ایشوز ہیں اور اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن مسئلہ جو درپیش ہے کہ کوئٹہ کراچی روٹ کو اگر آپ لے لیں، 700 کلومیٹر کا روٹ ہے، اور کوئی جگہ ایسا جو انسرجنٹس ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ ایک جگہ چن لیتے ہیں
جہاں پہ قریب کوئی چیک پوسٹیں نہیں ہوتی، وہ بیچ میں آ کے روڈ بلاک کرتے ہیں، 1-2 گھنٹے تک وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تلاشیاں لیتے ہیں، اس کے بعد نکل جاتے ہیں۔ جب تک فورسز وہاں پہنچتی ہیں وہ پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے ہیلیز بھی جاتے ہیں، ڈرونز بھی جاتے ہیں، کارروائیاں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن وہی مسئلہ اب ریلوے ٹریکس کا آپ نے ذکر کیا، آئے روز جعفر ایکسپریس پہ بولان پہ فائرنگ بھی ہوتی ہے، تو اب اس کا یہ سدباب یہ کیا گیا کہ پہلے ایک پائلٹ انجن چلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایک بوگی ہوتی ہے جو سیکیورٹی فورسز کی ہوتی ہے، جو آگے سبی تک اس کو لے کے جاتی ہے ٹرینوں کو، پھر آگے اسی طرح کراس کراتی ہے۔ اچھا ایک اور بس میں آخری سوال میرا کہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اسمگلنگ کا، اور بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے بلوچستان میں، کے پی میں بھی جو ہے وہ اسمگلنگ سے وابستہ ہے، جس کو وہ لوگ بڑا جائز سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ بہت بڑا ایشو تھا ایران سے جو تیل آتا ہے اس کی اسمگلنگ کا، وہ کراچی تک کے جو مضافات ہیں وہاں پر دستیاب ہوتا ہے، تو اس میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ تھا، بلوچستان سے تیل کراچی، اندرون پنجاب، کے پی تک اسمگل کیا جا رہا تھا، اب اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، اور اس کو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو بارڈر کے رہائشی لوگ ہیں ان کو ایران سے تیل لانے کی اجازت ہے اپنی ضرورت کے مطابق، جو ان کے ضلع کی ضرورت ہے اس کے مطابق۔ پہلے ہوتا تھا کہ ان کو 1 لاکھ لیٹر لانے کی اجازت تھی، وہ لاتے تھے 10 لاکھ 15 لاکھ، تو وہ پھر آگے بھیج دیتے تھے۔ بہت بہت شکریہ مجیب احمد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین وقفہ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے کشیدگی اور مہاجرائی جو ہے ختم ہو گئی ہے، بالکل ہے، 16 آنے ہیں، لیکن 2026 کے آغاز سے کم از کم ایک اچھی چیز ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہر طرف سے مذاکرات کی تکرار ہے۔ حکومت جو ہے مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، اس میں خلاف کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات کے لیے کوئی ظاہر کوئی شرط عائد کر رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب کی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی جو ہے وہ کافی فعال ہوئی بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو سب ہر طرف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، یقیناً اس میں دقتیں اور چیلنجز بہت ہیں کہ حکومت جو ہے جن کے پاس طاقت و اختیار ہے وہ اس کو حقیقت کا روپ کیسے دیتے ہیں۔ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔